तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज इस मुबारक मौका पर हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की खबर ये है कि हम सुखन मैगजीन जो पाकिस्तान और इंग्लैंड से बैक वक्त शाया हो रहा है, आज उसके यूट्यूब का चैनल करने हम जा रहे हैं, जिसकी आज आजमाइशी नशरियात है। इस चैनल का आगाज हम शुरू में हम डॉक्टर अंजलि साहब को दावत देते हैं कि वो इस चैनल के बारे में ब्रीफ करें। जी डॉक्टर साहब। अब सब नाजरीन को अख्तर अंजीली, सैमसन जावेद भट्टी और पास्टर जॉनसन पॉल की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह का 1987वां जश्न क़यामत मुबारक हो। तमाम मसीही बहन भाइयों को जो दुनिया में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में यकीन और ईमान रखने वाले तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी हम इन खुशियों में आज मुदाव करते हुए खुशी की खबर दे रहे हैं कि जनाब इमानुएल ज़फ़र साहब, जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अक़लियतों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ सियासी रहनुमा, सहाफ़ी, समाजी कारकुन और तालीमी दौर में बहुत काम करने वाले शख्स, बल्कि एक ग्रां कदर शख्सियत है, जिन्होंने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम सुखन रसाला जो 1979 से मुसलसल जारी हो रहा है और 2004 से यूके में अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में मुसलसल शाया हो रहा है। उन्होंने जनाब डॉक्टर पीटर जे डेविड और आर्च बिशप ऑफ कराची कार्डिनल कोट्स के साथ मिलकर ये एहतमाम किया है कि अब हम सुखन टीवी का अजरा भी किया जाए, जिसकी आज पहली और आजमाइशी नशरियात में हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में मजीद जाएं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज के हमारे को होस्ट और इस टीवी के बानियों में से हमारे मोहतरम पादरी साहब पास्टर जॉनसन पॉल हमें खुदावंद के हुजूर शुक्राने की दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आमीन। डॉक्टर अंजलि साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबको बड़ी मुबारकबाद। और जिस पैशन से ये चैनल हम सुखन आज से उसकी पहली नशरियाती जो हम ये पहली नशरियाती प्रोग्राम कर रहे हैं, टेस्ट प्रोग्राम, इसमें आप सबको बड़ी मुबारकबाद। आइए हम उस जिंदा खुदा के सामने अपने सरों को झुकाएं जो हमारी पनाह है, कुव्वत है और ताकत है। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हजूरी में हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बाप, इस बोझ के लिए, तेरे इस बहुत बड़े प्लान के लिए, जो रोया, जो ख्वाब, जो ख्याल तूने अपने बंदे जनाब इमानुएल ज़फ़र साहब को दिया। खुदावंद ने आपने बहुत सी गुनागू खूबियां अता की हुई हैं, और खुदावंद जो तूने उन्हें खास बरकत दी है कि वो इस बुलाहट में अपनी पूरी कोशिश में, पूरी फर्मा बरदारी में, पूरी जिंदगी में और ताकत से लगे हुए हैं। खुदावंद हम सुखन के आज के इस यूट्यूब चैनल को, हम सुखन टीवी के इस बुनियादी प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, और जो ख्वाब तूने अपने बंदे को दिखाया और तेरी मर्जी के मुताबिक हम सब जो एक टीम की तरह तेरी दी हुई खिदमत को, तेरे दिए हुए ख्वाब को, तेरी दी हुई रोया को खुदावंद उनके साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। हम सबको बड़ी हिकमत दे। सोर्सेस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और लाइक माइंडेड एक ही जहन के लोगों को, एक ही रूह के लोगों को खुदावंद तो इकट्ठा कर, और हम सुखन का ये प्रोग्राम जब नशर हुआ करे तो तेरी कुदरत जाहिर हो खुदावंद, जो इकलियतों की पासबानी कर सके, उनकी तर्जुमानी कर सके, और तूने जो खिदमत दी है हमदर्दी की, बोझ की, उसमें हमारे दिलों में और मोहब्बत को डाल
क्योंकि तू मोहब्बत का खुदा है। आज के प्रोग्राम की सब बातों को जितने भी इसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी इन्हें देखते हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। मैं ये दुआ मांग लेता हूँ जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे अपने और पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सब जुबानें मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। आमीन। जी पास्टर जी, इससे पहले कि हम कार्डिनल जोसेफ कुर्स साहब का मैसेज, जो क्रिसमस का मैसेज है, वो नाज़रीन ईस्टर का जो मैसेज है उसके बारे में कुछ बताएं। आप थोड़ा सा, आपके साथ मानुएल जफर साहब बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं, क्या आप कुछ पसंद करेंगे बताना, फिर हम मैसेज पे आते हैं। हाँ जी भाई सैमसन, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। इट इज इंडीड अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं जनाब मानुएल जफर साहब के बारे में और हम सुखन के बारे में अपना तजर्बा और अपना ख्याल आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। जैसे ये टेस्ट प्रोग्राम है, बुनियादी प्रोग्राम है, और इस पे खुदा बहुत बड़ी इमारत खड़ा करेगा। यूं तो जनाब मानुएल जफर साहब जब हम लड़कपन में थे, मैं सेमिनरी में हुआ करता था, सेंट मेरी सेमिनरी में, ये 1975 की बात है, और उस वक्त इन लोगों के बारे में सुना करते थे हम, और ये सियासी लीडर होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 80s में मुझे ये, क्योंकि मेरे वालिद साहब जनाब मास्टर बरकत पॉल साहब, वो आजकल खुदावंद के पास चले गए हैं इस जमीन पर अपना सफर खत्म करके, वो इनके बारे में घर में बहुत बातें करते थे। जब ये इलेक्ट हुए हैं इमानुएल जफर साहब, तो उन्होंने बड़ी खुशी से, मुझे अभी तक याद है, जब वो घर में दाखिल हुए अखबार पकड़ के, तो मेरी अम्मी जान को और जितने भी घर में बैठे थे मुबारकबाद दी कि हमारी कौम में से जो एक अपना वकील साहब है, इमानुएल जफर वकील साहब, वो सिलेक्ट हो गए, और बड़ी खुशी वो दिखा रहे थे। अक्सर वो बड़े जोश से इनके बारे में बात करते थे। वहां से मैं असल में इनके बारे में कुछ जानना चाहा, लेकिन मैं इनको शख्सी तौर पर 2001 से सितंबर 2001 जब हम नॉटिंघम में आए, ये मुझसे पहले नॉटिंघम में आ गए थे। मैं लंदन 5 साल रहा, यहाँ से अपनी इल्म इलाहियात की और मेरी ऑर्डिनेशन हुई पास्टर होते हुए। तो खुदा मुझे जब नॉटिंघम लेके आया तो फिर हमारी मुलाकात हुई, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा शख्स जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आया था, तो जिस टीम के साथ थे, जैसे नजीर कैसर थे, हरीश मैसी साहब थे, गुलजार चौहान साहब, फिर फरोज कमल साहब, जब मैं सेमिनरी में था, तो ये सारे जो उदबा थे, इनके बारे में मैं काफी पढ़ा करता था, सुना करता था। और फिर नजीर कैसर, उन्होंने एक रिसाला शुरू किया हम लोग, और फिर मैं उसमें भी लिखता था। तो वहां से मुझे इनके बारे में तो पता था, लेकिन नॉटिंघम में मुझे ये मौका मिला कि मैं इनसे इस तरह मिला, और मेरे दिल में इनके लिए वैसे बड़ी अकीदत थी। फिर खैर बैठे और इनसे मुलाकात होती थी चर्च सर्विसेज में भी, और इनकी जो बुलाहट थी, जो पैशन था, तो मैंने कहा कि देखें, खुदावंद ने आपको एक मकसद के तहत इस मुल्क में लेके आए हैं, तो जो आपकी खूबी है, क्यों ना उस रिसाले के बारे में जो बात की जाए। तो क्योंकि खुदा ने इसलिए बुलाया, फिर हमारी उससे मुलाकातें हुई, हम सुखन, फिर उस वक्त से, ये मुझे अच्छी तरह याद है, अप्रैल 2004 से फिर हम सुखन की जो अशात शुरू हुई इंग्लैंड में, ये सारा फिर उस टीम में मुझे मौका मिला, और हम दोनों मिलके काम करते रहे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, जो इनमें मैं चीजें देखता हूँ, इनको उम्र और जिस्मानी ताकत, जो कमजोरी है, या कोई भी हालात, वो माली हो, वो मुआशरती हो, वो समाजी हो, वो सियासी हो, मैंने एक चीज इनमें देखी है, जिसकी वजह से मैं इस टीम का, जब तक खुदावंद की मर्जी और जब तक मुझ में ताकत है, मैं इस टीम का हिस्सा रहूंगा, क्योंकि ये पूरे दिल के पुरखुलूस तरीके से हर हालात में इस काम को आगे लेके चलते हैं। उसमें मुखालफतें हो, कुछ भी हो, ये उसमें डटे हुए हैं। ये एक बहुत ही सही लीडर की निशानी है। दूसरी ये बात है कि इनके दिल में खुलूस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैशन, बहुत ज्यादा है। ये चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मसीही कौम को देके जाएं, जो हमेशा ये गिले करती है कि जी हमें कोई लीडर नहीं मिला, हमें जी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमारी कोई बात आगे तक नहीं पहुंचाता, हमारे पास बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन कोई बताता नहीं कि उसे उजागर करे। ये इनके दिल का एक पैशन है।
اور دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مل ملا کے چلتے ہیں. جیسے ڈاکٹر انجیلی صاحب ہیں, جیسے آپ سیمسن جاوید صاحب ہیں, ہم اب ایک ہم سخن کی ٹیم ہے. اس میں ایمینول ظفر ان کا لیکن جب زیادہ بات ہوتی ہے, ابھی بھی دیکھیں اس پروگرام میں وہ نہیں بیٹھے, تو اس میں ان کی دل کا وہ پیشن, وہ ہمدردی اور وہ رویا ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خدا نے جو خیال ان کو دیا ہے ہم سب مل کر اسے پورا کریں. وہ صرف مسیحی اقلیت کی ہی بات نہیں کرتے, جس سے میں متاثر ہوں. وہ پاکستان میں جیسے دوسرے شیعہ ہیں وہ بھی اقلیت مانے گئے ہیں, پھر ہمارے جتنے ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, جتنی بھی اقلیتیں ہیں, وہ کیونکہ اقلیت جو لفظ ہے اس پہ اکثر ایمانویل ظفر صاحب اور میں بھی بات کرتے رہے ہیں, آپ جیسے بہت ہی جو دانشور لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں اقلیت ہی, جب یہ ملک لیا گیا اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ایس پی سنگھ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے, تو پھر ہم تعداد کی وجہ سے ہمیں اقلیت کہا جاتا ہے. کیا اقلیت کے جو بچے ہیں ان کو بھوک آدھی لگتی ہے, یا جو ہم لوگ ہیں ہماری سوچ آدھی ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جسے ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ دی مائنورٹیز ویو میں ہم جیسی ایک ٹیم بنی ہے کہ بتایا جائے کہ اکثریت اور اقلیت میں کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر کے حقوق کے حصہ دار ہیں. اور ایمانویل ظفر اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. پھر ایک اور بات جو ہم سخن میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دانشور لوگ ہیں, جو تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو یہ کبھی نہیں بھولتے. حالانکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب علم آگے بڑھ جاتا ہے, جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, لوگ بوڑھوں کو یا سینئرز کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا. لیکن ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اگر کسی میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپروچ کیا جائے. اور ان کی اس کوشش اور محبت کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم سخن کے پلیٹ فارم پہ ایک ایسی ٹیم جو متشکل ہو گئی ہے, جمع ہو گئی ہے, جو بہت تجربہ رکھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر انجیلی جیسے لوگ اور دوسرے جو وہ بہت دانشور ہے, بڑا تجربہ ہے, بڑے فلاسفر ہیں, ان میں عالم بہت ہے. اس میں مذہبی جو الہیات کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے. تو مجھے یہ فخر ہے کہ ہم سخن میں ہم ایک ایسی ٹیم ہے جو ایک اچھی مشعل لے کے چل رہے ہیں, اور جو ہمارے پیچھے جو نسل آنے والی ہے وہ اس مثال کو اور ان نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ویژن کو آگے بڑھائیں گے. جی پاسٹر جی پھر آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. ہم اس پینل میں بیٹھے ہیں. تو جاوید صاحب ہمارے سب سے زندہ باد ایک کارکن ہے, تو پلیز جوزف کورٹ صاحب کا میسج لگائیے گا, پھر آپ کو موقع ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہو. جی ابھی ہم میسج سنتے ہیں. وقت میں دوسروں تک پہنچا کر انہیں نئی زندگی دے. آمین. جی بس سٹارٹ ہونے والا ہے. تھوڑی سی خرابی ہے ابھی کٹ کرنے میں. جی آپ اس کو سیٹ کیجئے. میں انجیلی صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں. تو انجیلی صاحب آپ انگلش جو سائیڈ ہے ہماری اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں, اور بے شک انگلش ایک ہے, لیکن آپ ایک دونوں سائیڈیں جو ہیں خوب نبھاتے ہیں, اردو بھی نبھاتے ہیں اور انگلش بھی نبھاتے ہیں. تو آپ عرصہ دراز سے ہیں, اس سے پہلے آپ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے صحت کا, پھر آپ کے والد صاحب بھی قاصد, ان کے ساتھ بھی آپ ہیلپ کرتے تھے. آپ اس جو ایک نیا ہم سخن کو آج شروع کر رہے ہیں, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سیمسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے
آج کل ٹیکنالوجی اور ملٹی میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشنز کا دور ہے، اور یہ اچھی بات ہے. ہر اچھی بات کا ایک نیگیٹو یا چھوٹا سا نیگیٹو پہلو ضرور ہوتا ہے، اور جو کمیونیکیشنز کے دور میں نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بہت سے لوگ استعمال کر کے تو بہت برائیاں اور بہت سی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور اس سے ان کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ شیطانیت اس طرح سے ہے کہ ان کو بس ذہنی تسکین ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنے میں، غلط بیان پھیلانے میں، غلط انفارمیشن پھیلانے میں، خوف و ہراس پھیلانے میں. ایک تو کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی جینون خوف و ہراس ہے دنیا میں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. وہ ایک ان کی زندگی میں جو ایک ان کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کا، وہ بھی ہے. اس سارے تناظر کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانوئل ظفر جیسے ویژنری لوگ جو ہیں اور ان کی ٹیم کے جو باقی دانشور ہیں، ان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اچھائی کو، بھلائی کو، نیک نامی کو، نیک نیتی کو عام کریں. اور میرے خیال میں پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے، بے شک میں اس لفظ مائنورٹی سے خود اتفاق نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ بات ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہو جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ ہم مسیحی ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہماری محبت ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اردو ہماری زبان ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جو ہے، میں اس لیے اس پروگرام میں شمولیت کر کے اپنے آپ کو دلی تسکین اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور کاش یہ پروگرام اسی طرح سے چلے اور وقت کے ساتھ ترقی کرتا جائے. میری خواہش ہے کہ اگر ہمارے پاس آڈیو کیسٹ تیار ہے ان کی تو لیٹس ٹرائی. جی جاوید صاحب. جی وہ نہیں پلے ہو رہا، کہتے ہیں میں دوسرے پاس صاحب کا پروگرام لگا دیتے ہیں، ان کا بعد میں لگا دیں. جی وہ لگا دیں، آپ لگا دیں جو اس وقت تیار ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، یعنی کہ کنیکشن ختم ہو گئے تھے. آپ مانویل صاحب ڈالو، پھر اب وہ آ جائیں گے. آپ کے نام صحیح ہے. اوکے. لاسٹ ٹائم پہ ٹیکنالوجی نے کام کرنا چھوڑ دیا. بالکل ریڈی کر کے رکھا تھا. اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر ہماری خاطر دی. صلیبی قربانی انسان کے لیے
خدا کی لازوال محبت کا اظہار ہے۔ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم ہنوز گناہگاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا یسوع مسیح ہم گناہگاروں کو اپنا دوست کہتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے جان دیتے ہیں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ صلیب ہمیں دوسروں کے لیے قربان ہونے، دوسروں کو زندگی دینے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ پاک جمعے والے دن کلوری کے مقام پر ہمارے مسیح نے پوری دنیا کی نجات کے لیے اپنے آپ کو سخت اذیت اور صلیبی موت کے پیش کر دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ صلیبی قربانی خدا سے ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کرتی ہے اور انسان کا کھویا ہوا مقام اسے دلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مسیح کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے دکھی اور غمزدہ انسانیت کو پیار کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی خود غرضی، لالچ، حسد، نفرت اور خود نمائی کا شاکار ہو رہا ہے۔ قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ کال اور خطرناک وبائیں پھوٹ رہی ہیں۔ معاشرتی برائیوں نے ہمارے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے کو انسانی محبت، صلح سلامتی، معافی اور بھائی چارے جیسی قدروں سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے پاک جمعہ کے دن خدا یسوع مسیح کی قربانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہ آلودہ زندگیوں سے توبہ کریں اور انسانیت کی خدمت اور انسانوں سے پیار کریں۔ آئیں آج کلوری کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے ہم دعا مانگیں کہ پیارا خداوند پوری دنیا کو کورونا جیسے خطرناک وائرس سے محفوظ کرے۔ ہم ان معصوم لوگوں کو بھی یاد کریں جو اس خطرناک وائرس کا شکار ہوئے اور اس جہاں سے رخصت ہو گئے، اور ان لوگوں کی دل و جان سے زیادہ خدمت کریں جو اس وقت اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خداوند ہم سب کو صلیبی قربانی کے جذبہ سے سرشار کرے تاکہ ہم اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی خاطر بے لوث قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور پیار و محبت، صلح سلامتی، معافی اور خدمت کے جذبوں کو اپنی زندگیوں میں قربان چڑھائیں۔ آئیں آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ ہمارا عزیز ملک خوشحالی اور ترقی کے سفر پر ہمیشہ گامزن رہے اور یہاں پر بسنے والے تمام انسان باہم مل جل کر زندگیاں بسر کرتے ہوئے اتحاد اور محبت کو معاشرے اور ملک میں زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ آپ سب کو میری طرف سے پاک جمعہ کی برکات اور فضائل حاصل ہوں۔ آمین۔
جاوید صاحب میرا خیال ہے پادری صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسٹر کے بارے میں بتائیں جب تک یہ ٹیکنیکل معاملات حل نہیں ہوتے. جی جی ڈاکٹر انجیلی صاحب بہت شکریہ. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیونکہ اور 5 منٹ کے بعد کچھ ادھر سٹنگ روم میں آئیں گے, ہم اپنی سروس کی تیاری شروع کر دیں گے. آج ہم سکن کی اس بشپ صاحب کا بہت خوبصورت میسج تھا جو پاک جمعے پہ انہوں نے بھی دیا, خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے. اور ایسٹر یہ جیسے بھائی سیمسن صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اس کا ابتدائیہ جو جملے کہے تھے وہ بڑا اچھا تھا کہ آج ایسٹر والے دن ہم سکن کی یہ ٹیسٹ نشریات کر رہے ہیں. تو جو ایسٹر ہے, ایسٹر جو ورڈ ہے آج کل آپ کو پتا چلا ہوگا بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹریڈیشن میں ہم اسے بولتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں چرچ کے لیے جنہوں نے ان سارے لوگوں کے ان سارے معبودوں کے یا وہ جو ٹریڈیشنز تھیں جو غیر مسیحی ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس طرح سالوں میں انہیں بدتریج ان کے بارے میں ان کے معنی کو ڈائیورٹ کیا ہے کہ اگر ہم ایسٹر کہیں بھی تو ہم کسی بت کے بارے میں نہیں سوچتے, بلکہ ہمیں جو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اس دن زندہ ہوا تھا. اور ایسٹر کہ ایسٹ جیسے مشرق سے کوئی چیز, کیونکہ بہت سے سوالات مجھے آ رہے ہیں, بہت اعتراضات ہو رہے ہیں, جی ہیپی ایسٹر کیوں کہتے ہیں, جی ایسٹر کا لفظ یہ ہے وہ. اس کو اگر ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر سوچیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ عید قیامت المسیح ہے, ڈے آف ریزریکشن ہے. اگر کوئی ہیپی ایسٹر بھی کہہ دے تو ہم ضروری نہیں کہ پتھر اٹھا کے اسے مارنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم کسی دیوتا کو نہیں جانتے, ہم اس خیال کو یا اس دن کو جانتے ہیں جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. اور یہ تاریخ انسانیت کا, اس کائنات کی تاریخ کا بہت ایک ایسا معجزہ ہے, یہ ایک ایسا واقعہ ہے. جیسے کرسمس ایک عجیب انوکھا واقعہ ہے, اسی طرح ایسٹر بھی. ایسٹر جو ہے میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں, جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جیسے ڈاکٹر انجیلی صاحب نے, ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں, خدا نے بڑی برکت دی ہے ہماری ساری ٹیم میں. انہوں نے جیسے یہ فرمایا, ان کا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں. ایسٹر جو ہے اس کی ساری جو کردار ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سٹریٹ ہوئے جو خدا نے میرے دل میں اس کا ایک میسج ڈالا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عید القیامت المسیح نہ ہوتی, اگر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو پھر مسیحت جنم نہ لیتی. مسیحت اسی وقت ہی شروع ہوئی ہے جب شاگردوں نے جا کے یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اعمال, اگر اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیات پڑھے تو وہاں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا. اور پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے پھر سامریہ میں, یہودیہ میں, یروشلم میں, بلکہ دنیا کی انتہا تک ایک بات کی گواہی دینی ہے. اور وہ کون سی بات ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. اور جب انطاکیہ میں یہودی بھی تھے, دوسرے بت پرست لوگ بھی رہتے تھے, پھر لوگوں نے دیکھا کہ انطاکیہ میں یہ ایک گروپ ہے جو جب یہ دعا کرتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, بیمار شفا پا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ اوہو, یہ تو یسوع مسیح ناصری جو کرتا تھا وہی ان میں ہے. تو اس میں ابتدائی کلیسیا میں شاگردوں میں اگر ہم اعمال کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو یسوع مسیح ان لوگوں میں نظر آتا تھا اور وہ گواہ تھے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. ابھی آج تک یروشلم میں اس بات پہ کنفیوژن ہے. دنیا جو ایسٹر کے بارے میں بڑے کنفیوزڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن ہم مسیحوں کو ایسٹر کے موقع پہ یہی گواہی دینی ہے کہ وہ زندہ ہے. اور لوگ کس طرح جان سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ جب ہم مسیحی اپنی زندگی میں اس کے نور کو, اس کی محبت کو, اس کی نجات کو, اس کی مساوات کو لے کے چلیں گے اور پیار دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بے شک یہ مسیحی ہیں, کیونکہ مسیح ہمیں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ بھائی سیمسن اور ڈاکٹر انجیلی صاحب اور بھائی جاوید صاحب, میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا
اور وہ ایک شعر ہے نا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم بھی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو کچھ اور کمٹمنٹ ہے کیونکہ آج ایسٹر کا دن ہے, تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا اعزاز تھا کہ ہم سخن کی اس پہلی ٹیسٹ نشریات میں شامل ہو سکا. اگلے پروگرام میں زیادہ وقت کے لیے میں حاضر ہوں گا. تب تک میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید قیامت المسیح, اور بھائی سیمسن صاحب, ڈاکٹر انجیلی صاحب, بھائی جاوید صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت رکھے دے اور آپ اسی پروگرام کو جاری رکھیں. گاڈ بلیس یو اینڈ ہیپی ایسٹر. عید پاشکا مبارک ہو, عید قیامت المسیح مبارک ہو. جی تھینک یو تھینک یو جی. جاوید صاحب کیا ابھی جی میں تھوڑا سا اپنا مینو ظفر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بات ہم جاتے ہیں اس کو. پہلے تو معذرت خواہ ہیں کہ بھائی کیا تھا نہیں چل سکا, چلے گا. اور ظفر صاحب کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا. جب میں لاہور میں گیا تو میرا ایک بھتیجا ڈاکٹر جاوید انجم ماڈل کالونی میں, تو میں نے ان میں جوش دیکھا کہ وہ جب بینر لگے باہر, میں ان کے ساتھ گیا تو میرے ساتھ جا رہے تھے, میں لاہور گیا, وہ بڑے جوش سے بتا رہا تھا کہ مینو ظفر صاحب جو ہیں وہ ہمارے یعنی کہ این اے کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے, اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اور پھر یعنی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ مینو ظفر کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. تو جب یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت اچھے یعنی کہ ثابت پھر باتیں ہوتی رہیں گی مینو ظفر صاحب کے بارے میں. اب چلتے ہیں واپس ویڈیو کی طرف, ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور ہمارا خدا یسوع مسیح جی اٹھا, ہاللویا. دنیا بھر کے تمام مسیحوں کے لیے یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے. تو آئے ہم چند لمحوں کے لیے اس پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے خدا کی طرف سے زندہ کرنا, اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہ صرف ایک ایسی عید جسے ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں, یہ صرف ماضی کے ایک واقعہ کو یاد نہیں کر رہے ہم, جیسے کوئی ہم تاریخی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ ہوا یا وہ ہوا. یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہر ایماندار کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. یسوع مسیح کے الفاظ ہمارے لیے بہت پرمعنی ہے. انجیل مقدس باب مطابق مقدس یوحنا اس کے 10 باب اس کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں. اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہم کہہ سکتے ہیں نئی زندگی کی عید. انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی محدود ہے. چند دموں کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں, چند سالوں کے لیے ہیں اور پھر ہم گئے. لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, جو میں آخر بھی ایک حقیقت ہے. تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے ان کے الفاظ میں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. زندگی کی یہ نہیں کہ ہم صرف سن کر چلے جائیں, یہ ہماری زندگیوں کے لیے خاص معنی رکھتی ہے. اگر یہ زندگی کی عید ہے بلکہ نئی زندگی کی عید ہے, تو اس کا کیا ایک اور آیت پہ غور کریں. وہ بھی مقدس یوحنا کی انجیل سے میں لے رہا ہوں, اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت. جب تک بیج زمین پر ڈالنے کے بعد وہ مر نہ جائے, وہ پھل نہیں لائے گا. ایک بیج کا کام یہی ہے, جب ہم اسے زمین میں دبا دیتے ہیں, جب تک وہ گل کر مر نہ جائے تو وہ نئے سرے سے نہیں پھوٹتا.
ان علامتی الفاظ کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایسٹر سے پہلے عید قیامت المسیح کے سے 40 دن پہلے ہم روزوں کا ایام شروع کرتے ہیں تاکہ ہم، جیسے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، گناہ کی نسبت مر جائیں اور پھر یسوع کے ساتھ قیامت میں اس کی قیامت کے ذریعے سے نئی زندگی میں پھر قدم مارے۔ یعنی یہ جو تیاری کے ایام ہے ایسٹر سے اس عید کو قربانی بنا دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روحانیہ زندگی، بنیادی کا زندگی، پرچار کی زندگی شروع کرنے سے پہلے بیابان میں 40 دن رات تک روزہ رکھ کر اپنی روحانی تیاری کی۔ ایسٹر کے لیے بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ جیسے مقدس پولس رومیو کے خط اس کے 6 باب میں ہمیں بتایا کہ گناہ کی نسبت ہم مر جائیں اور پھر یسوع کے ساتھ جی اٹھ کر نئی زندگی شروع کریں اسی دنیا میں، اور ساتھ ہی یہ آنے والی زندگی کا بھی ثبوت ہے کہ ہماری انسانی زندگی، یہ زندگی کا سفر جو اس دنیا میں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ہم ابدی زندگی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ نئی زندگی کی عید ہے، تو یہ عید ہمارے لیے یہی معنی رکھتا ہے کہ میں ایک اس عید کی خوشی کو کیسے منائیں۔ ساری دنیا میں ہم ایک بڑے خطرناک وبا سے گزر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ افزائی دے کر ان کی مدد کر کے ان کے لیے نئی زندگی شروع کرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر طرف بہت سارے لوگ کچھ بیماری کی وجہ سے بیمار ہیں، کچھ پریشان ہیں کہ ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں، اور لوگ ہیں جو بیکار ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں مسیح ہوتے ہوئے میں کیا کروں؟ میرا ایمان مجھے یہی بتاتا ہے، یسوع آیا تاکہ وہ زندگی دے اور کثرت سے دے۔ ہم بھی دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ مالی طور پر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں کراچی کا ہوں، میں نے دیکھا کیسے ہمارے مسیح بہن بھائی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جن کے پاس زیادہ ہے وہ دوسروں کو کھانا دے رہے ہیں۔ بلکہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چند مسلمان دوست بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا بشپ صاحب یہ بڑا مشکل دور ہے، غریب لوگ بہت ہیں، کیا ہم بھی مدد کریں؟ اور میں نے خوشی کے ساتھ ان کی مدد قبول کی ہے۔ تو میں کہوں گا یہ پیغام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ وقت ہے جب ہم ایسے مشکل دور میں، ایسی مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ اپنے دلوں کو کھولیں، زندگی دینے والے بنے، تاکہ جیسے یسوع نے کہا میں آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائیں، کثرت سے پائیں۔ ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہم اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ سب کو زندگی کی یہ عید، خداوند یسوع مسیح المسیح کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ خدائے مہربان ہم سب کو برکت دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس ایمان کو اور اس امید کو اس بے امیدی کے وقت میں دوسروں تک پہنچا کر انہیں نئی زندگی دے۔ آمین۔ جی سمس صاحب۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ایک مانول صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، مانول ظفر صاحب، تو جی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی میسج دیں، ہم سنتے ہیں۔ جی ظفر صاحب، ہلو، ہاں جی آپ بولیے۔
लैपटॉप के पास आज दुनिया के टप्पे टप्पे में कोरोना वायरस के क्याम से अजाब के मौका पर गुज़श्ता 17 साल से पाकिस्तान और बरतानिया से बुजुर्गों के साथ उन्होंने 2 माह नमक आपको हार्ड कॉपी वेबसाइट और व्हाट्सएप से पाकिस्तान के मुसीबत की कीचों के मिसाल उठाता आ रहा है। आज के मुकद्दर दिन में भी यानी ईस्टर 2020 के मौका पर 18 हम शुक्र के दुनिया भर के में फैले हुए ओवरसीज पाकिस्तानी काबरीन के मुतफ़िका सिफारिशात के पेश नजर पाकिस्तान की मजहबी अक़ीदतों के सियासी, आईनी, समाजी मसाइल पर मुज़ाकरों और रोजमर्रा इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के वाक़यात को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हुकूमती ईवानों, आला अदलिया, मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाने के लिए और बिखरी की वामी शोर पैदा करने के लिए हम आपकी दुआओं और तामल के मुतमनी। जी जी, ये जफर साहब अपना ऑडियो मैसेज हमें दे रहे थे, तो हम मैं तो भाई बहुत था, अब पहले तो अभी ऑडियो भेज देता हूँ। जी 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 ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलें फिर। हाँ जी आगे जी। मैं तो करता था आपका ऑडियो जो है ना वो तैयार करता हूँ। ऑलराइट ओके जी, ओके जी जी, ठीक है, करें हम। जफर साहब अपना ऑडियो मैसेज दे रहे थे, अभी वो और हमारे साथ चलेंगे, तो मैं डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब से एक छोटा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो बजाय कोई उर्दू का लफ्ज ढूंढने के वो बड़ा फख्र करते हैं कि रेजरेक्शन जो है वो यूज करते हैं बड़े फख्र से, जी और लफ्ज कोई नहीं। क्या हमारे पास उर्दू का लफ्ज ऐसा मुतबादल नहीं? अगर उनको ईस्टर नहीं अच्छा लगता बोलना तो क्या ये मुतबादल है? देखें सैमसन साहब, मैं तमाम सुनने वालों को ये बात बावर करवाना चाहता हूं कि लफ्ज ईस्टर पर अटकना ये बाज़ एक तरह से इंटेलेक्चुअल स्नोबरी है। हम अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं कि हमें पता है कि ईस्टर लफ्ज जो है वो कहाँ से निकला, एक देवी का नाम था और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात जुबान दानी की नहीं है, ये बात एटिमोलॉजी की नहीं है कि लफ्ज कहाँ से निकले। ये मसला ईमान का है, ये मसला ईमानी है। जब आप पाकिस्तान में किसी शख्स को कहते हैं हैप्पी ईस्टर, तो उसके ज़हन में किसी देवी और किसी देवते का किसी का तस्वर नहीं होता। उसके ज़हन में एक ही ख्याल होता है कि आज खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ है। तारीखी तौर पर कुछ चीजें जो हैं वो हमारे साथ चलती हैं, लेकिन उससे हमारा ईमान ना मसख होता है ना मसख होना चाहिए, क्योंकि खुदा रूह है और ये जरूरी है कि हम जो उसके मानने वाले हैं उसको अपनी रूह से पहचाने, लफ्जों से नहीं, अपनी रूह से पहचाने, अपने ईमान से पहचाने। और जब एक पाकिस्तानी अनपढ़ पंजाबी मसीही शख्स कहता है हैप्पी ईस्टर, आज यीशु जिंदा हुआ है, तो उसकी ईमान की सदाकत बहुत ही काबिल कबूल है। वहां पे ना उसके दिल में ना उसके जहन में कहीं किसी कोने खुदरे में ईस्टर देवी का कोई जिक्र नहीं। रही बात उर्दू जुबान में, देखें बहुत खूबसूरत लफ्ज है क़यामत। रेज़रेक्शन का उर्दू में तर्जुमा है क़यामत। कैथोलिक कलीसिया लफ्ज पाशका भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुझे लफ्ज क़यामत इसलिए पसंद है क्योंकि उसके दो वजूहात है। पहले तो लफ्ज क़यामत का मतलब होता है जी उठना, जुबान ज़दे आम है, लेकिन दरअसल क़यामत का मतलब होता है किसी चीज को कायम करना। जब इंसान मर जाता है तो वो गिर जाता है, वो फना हो जाता है, लेकिन जब उसको दोबारा कायम कर दिया जाता है तो वो उसकी क़यामत होती है। ईद क़यामत का मतलब है कि वो मसीहा जिसको रोम और यहूदियों ने मिलकर गिरा दिया, तबाह कर दिया, दफना दिया, वो फिर से खड़ा हो गया
پھر سے اٹھ گیا, پھر سے زندگی کا خداوند بنا, خدا کی داہنی طرف بیٹھا جا کے, اور اس کی قیامت, اس کے قائم ہونے کی وجہ سے کلیسیا قائم ہوئی. اس لیے مجھے لفظ قیامت اچھا لگتا ہے. دوسری بات جو مجھے قیامت لفظ اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مذاہب میں قیامت بڑی ڈرا دینے والی چیز ہے. قیامت کا مطلب جب بھی کوئی بری آفت آتی ہے تو ہم اس کو قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں. وہاں پر قیامت برپا تھی, یعنی وہاں پر بڑا تہس نہس ہو رہا تھا, خوف تھا, ہراساں ہو رہے تھے لوگ. مسیحیوں کے لیے قیامت عید کا نام ہے. مسیحیوں کے لیے قیامت از اے ویلکم ایونٹ. ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے, ہم جشن مناتے ہیں, ہم عید مناتے ہیں. قیامت, اور جب آخری قیامت ہوگی تو لے آؤ قیامت, برنگ اٹ آن. ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. قیامت کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو قیامت برپا ہوگی, ہمارے جسم جلالی ہو جائیں گے, ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح ہوں گے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری امید ہے, یہی مسیحیت کا نچوڑ ہے. ہم کسی قیامت سے ڈرتے نہیں. لہٰذا دنیا کو پیغام دے دو کہ ایسٹر عید قیامت ہے. ہم قیامت کے ساتھ لفظ عید لگاتے ہیں جو دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں لگاتا. جی 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 نہیں. جس طرح کے پرنٹ میڈیا کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی, اور آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا کی جگہ الیکٹرانک میڈیا ایسا فاسٹ ہوا کہ جو عرصہ دراز سے پچھلے 30 سالوں سے مانویل ظفر صاحب کام کر رہے تھے, آخرکار انہوں نے ایک پیٹرن, ہم سخن بھی رہے گا, میگزین بھی رہے گا, وہ بھی چلتا رہے گا, اور یوٹیوب بھی چلتا رہے گا, جس میں ان کے بقول کہ چونکہ اس میگزین کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ایک اقلیتوں کے رائٹس, ہمیشہ سیاسی رائٹس پہ زیادہ بات ہوئی ہے. تو بیسک جو ہے یہی ہے کہ جب تک آپ حکومتی لیول پر اختیارات آپ کے پاس نہیں آتے, یا ملنے کا, دوسرے کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے کہ وہ ترقی کرے, یہ بھی اسی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ آواز اٹھانا, بلکہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا الیکٹرانک میڈیا سے, یہ ان کا موٹو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کو کافی کرتے رہے ہیں, اور ان کا آپ اندازہ لگا لو کہ کل کا میں جو ہے موسٹلی سارا فون رات 1:30 بجے تک بھی ان کا فون آتا رہا, کہ وہ اتنے تجسس تھا ان کا کہ میں یوٹیوب کو جو ہے سٹارٹ لے لوں گا, صبح کا بھی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ ہی ان کے شیئر کریں ویوز ان کے صاحب. جاوید صاحب سے بھی بڑی ان کی ہوتی ہے, جو بڑی مزیدار گفتگو ہوتی ہے, یہ بھی گفتگو ان کی بھی کریں گے, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ظفر صاحب کے ساتھ جو ہونے والی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے اس کا ذکر کروں. ظفر صاحب ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر ہیں, اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں, ویژنری ہیں. ان کی رویا بہت بڑی ہے, اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں, اور میں بہت ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی دائرہ مشاورت میں رکھتے ہیں. آپ کو بھی اور سمسن صاحب, آپ سے بھی میں بہت متاثر بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ آپ کے حلقہ احباب میں ہوں. تو بات دراصل یہی ہے, میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کو بھلائی کے لیے استعمال کرنا اور اس دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا, یہ ایک مشن ہے. اب دیکھیں, یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ اور باقی جو اس طرح کے جو میڈیا کے سوشل میڈیا کے چینل ہیں, انسٹاگرام وغیرہ, ان سے لوگ بہت غلط کاریاں بھی کر رہے ہیں. لیکن ظفر صاحب کا یہ مشن ہے اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اور چلیں. میں اکثر سیمسن صاحب, میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں, لیکن اب میں چلو ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا اور ظفر صاحب کا فٹ سولجر ہوں. آپ پرنٹ میڈیا میں, کالم نگاری میں ہمارے لیڈر ہیں. ظفر صاحب تو خیر بہت سی باتوں میں ہمارے لیڈر ہیں. تو آئی ایم اے فٹ سولجر, میں ان کا پیادہ سپاہی ہوں.
جہاں کہیں گے میں چلا جاتا ہوں. میں ان کے رسالے میں الٹا سیدھا لکھتا بھی رہتا ہوں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ چھاپ بھی دیتے ہیں مجھے. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹی وی پروگرام لانچ کرنا ہے تو میں نے انہیں کہا سر آپ مجھے بس حکم کریں کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے اور میں حاضر ہوں. اس ایسٹر کے اس مبارک دن پر یہ آج کی جو ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے خدا کرے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو اور ان کو خدا زندگی اور صحت اور تندرستی اور وسائل مہیا کرے کہ وہ ہمیں لیڈ کرتے رہیں. مجھے خوشی ہے میں آپ کے ساتھ سیمسن صاحب جاوید بھٹی صاحب کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی ٹیم میں شامل ہوں. ناظرین ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے انکسار پسند ہے. یہ ہمیشہ ہیرے کی قدر جوری ہی جانتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ وہ پتا ہے جو جہاں بھی اس کو پھینک دو وہ اس نے لے لینا ہوتا ہے. مطلب اس نے اپنی سار کی کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ جیت جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں مزید ان سے بات کروں میں جاوید بھٹی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جاوید بھٹی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اب سپر ہٹ ہو گئے ہیں. تھینک یو سر. یہ سپر ہٹ ہونے کے لیے لوگوں کا پیار ہونا چاہیے. جب تک آپ کو پیار نہیں ملے گا آپ سپر ہٹ نہیں ہو سکتے. اور یہ بس ایمینول ظفر صاحب جیسے اچھے لوگ جو ہیں جو دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے دوسروں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے, گائیڈ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ کافی دیر سے جو لکھ رہے ہیں اور یہ ان کی کنٹینیو جستجو کا یعنی کہ یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ یعنی کہ اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک چینل کا یعنی کہ افتتاح کر رہے ہیں. اور ہمیشہ اکثر میری ان سے بات جب ہوتی ہے تو ان کا پیار بڑا یعنی کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. بڑے مخلصانہ طریقے سے بات کرتے ہیں, بڑے پیار سے ذکر کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں لیکن پیار سے ڈانٹتے ہیں. تو کہتے ہیں پہلے میری بات سنو. تو ظفر صاحب سے میرا تعارف جو ہے نا وہ بس ان کے بارے میں سنتا رہا لیکن بہت سالوں تک پھر ان کی میری نوٹنگہم میں ملاقات ہوئی چرچ میں. تو میں نے ان کو پہچانا نہیں کیونکہ جو تصویریں میں دیکھتا تھا وہ تصویریں اس وقت فرق تھی. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے بولا کہ یہ شخص جو ہے لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے ان کو. پھر مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور بلایا, میرے ساتھ بات کی. تو پھر مجھے کہتے ہیں تو مجھے جانتا ہے. میں کہ میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو. پھر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا. پھر میں وہ ایک لفظ تھا تو پھر مجھے وہ 1970 یعنی 78 کی بات مجھے یاد آ گئی کہ جب میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ یعنی کہ ایمینول ظفر صاحب ہیں جو ہمارے لیڈر کھڑے ہوں گے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے ڈاکٹر جاوید انجم صاحب کا کہ جب ان بچوں میں نے جوش دیکھا اس وقت جو ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ایمینول ظفر صاحب جب ہمارے آئیں گے تو بہت ساری ہمارے قانون میں چینجنگ آئے گی. اور پھر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی کہ ان کی وجہ سے بہت سے جو تھے ہمارے مسائل تھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو طرف دیکھا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے یعنی کہ ادارہ ہیں. جتنی بھی انہوں نے کاوش کی ہے اس سے ہم بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے لوگ جو میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور میڈیا کی وجہ سے آپ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کا جو ویژن تھا کہ پرنٹ میڈیا کے علاوہ ہم الیکٹرانکس میڈیا پہ آئیں تو یہ ان کی کاوشوں کا ان کی سوچوں کا یعنی کہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ ان کے چینل کو افتتاح کر رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ چینل جو ہے ان کی زندگی کی پہچان بنے اور دوسروں کے لے کے مشعل راہ بنے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اور بھی چینل چلائیں اور اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کریں. جی سیمسن جاوید صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ اویلیبل ہیں. جی سیمسن صاحب سے اب ہم
مزید گائیڈنس لیتے ہیں کہ آیا کوئی اور پروگرام ہے, کوئی اور میسج ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب ابھی آپ کے پاس آخری میسج ہے, جان ملک بشپ صاحب کا ہے, تو اگر آپ وہ لگائیں یا گیت ایسٹر کا لگانا چاہتے ہیں جو ایزی ہے وہ لگا دیں, پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. ہم اس پالیسی پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس پالیسی میں کیا ڈاکٹر صاحب ہم نوجوانوں کو بھی موقع دیں گے, جو آج کل تو اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہی ہم جو ہمارا ایک پہلے سے آلریڈی چل رہا ہے, کچھ آپ کو ایسا علم ہے کہ جو ہمارے پہلے آلریڈی چل رہے ہیں وہی اسی میں آئیں گے کہ کوئی نئے کو بھی موقع دیا جائے گا؟ ہاں جی سر جی, اس طرف کو جانے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یعنی کہ ان کا جو نالج ہے اس کے مطابق ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ واپس ہم صبح کے ستارے کی طرف آئیں گے, جو ستارہ نکلتا تھا, اور یہ ایسٹ جو ہے یہ کہاں سے نکلا کہ یہ خدا نے ایسٹ بنایا تھا, اور یہ ایسٹر یعنی کہ ایسٹر دیوی سے پہلے بھی ایسٹ تھا, اور یعنی کہ خدا یسوع مسیح کو بھی صبح کا ستارہ کہا گیا ہے, وہ ایسٹر دیوی سے پہلے تھا. تو آپ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سوچیں, اور ایسٹر دیوی سے پہلے بھی جو خدا نے اپنے بندے کو اپنا یعنی کہ صبح کا ستارہ بنایا تھا, اور خدا یسوع مسیح کو ہی کہا گیا ہے, تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑی سی یعنی کہ ہمیں ہماری سوچوں کو بدلیں کہ ایسٹر دیوی سے پہلے ہی تھا صبح کا ستارہ, اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں. جی بالکل جاوید صاحب, میں نے اپنے چھوٹے سے پیغام میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو لفظوں کی روٹس ہوتی ہیں کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور اس کی ابتدائی معنویت کیا تھی, اس کو علم ایٹیمالوجی کہتے ہیں, زبان دانی کے شعبے میں ایٹیمالوجی. تو ایٹیمالوجی میں یہ چیزیں بالکل شامل ہیں کہ ایسٹر ایک دیوی کا نام تھا, استرات, ایسٹر وغیرہ وغیرہ, اور پھر ایسٹ لفظ جو ہے جس کا مقصد دراصل ہوتا ہے مستر, یعنی کہ سورج کے نکلنے کی جگہ. اور سورج کے نکلنے کی جگہ یعنی کہ روشنی اور نور کے نکلنے کی جگہ. اب خداوند یسوع مسیح کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ روشنی اور نور کا منبع ہے. لہذا اگر ہم اسی روٹ کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو اس کا اطلاق خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی آر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات سمجھنے والے کی اپنی مرضی پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو کس طرح سے سمجھتا ہے. بعض چیزیں جو ہیں ان کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں, اور بعض ایک ہی چیز کے کو بیان کرنے کا بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے بچہ ہے, وہ کسی چیز کو کسی ایسے نام سے پکارتا ہے جو اس کا نام نہیں ہوتا, لیکن اس کی ماں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ دراصل اس کا مطلب وہ ہے, وہ اس کو وہی دے دیتی ہے. مثال کے طور پر وہ دودھ کو اگر وہ مم کہہ دے تو ماں کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ مم کہتا ہے تو اس کا مطلب دودھ ہے. لفظ ایسٹر جب ایک مسیحی استعمال کرتا ہے تو خدا باپ سمجھتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خدا ہمیں اس لیے نہیں ڈانٹتا کہ تم نے غلط چیز, اس کا نام غلط لیا ہے. دیکھیں, اگر میں خدا سے برکات مانگتا ہوں تو وہ میری نیت پر مجھے برکت دیتا ہے, وہ میری زبان دانی پر برکت نہیں دیتا. دعائیں تو ان لوگوں کی بھی پوری ہوتی ہیں جو گونگے بہرے ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں, چونکہ وہ کوئی لفظ ادا نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا ان کو کچھ بھی نہیں دے گا کہ تم تو صحیح کہہ ہی نہیں رہے. زبان نہ ہونا بھی انسان کے لیے بابرکت ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کی نیت صاف ہو. جب ہم ایسٹر لفظ اس نیت سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا, عید قیامت المسیح کا پیغام ہے, یہ وہ نام ہے, تو ہمیں اس لحاظ سے برکت ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب کبھی ہوتا ہے, آپ دیکھو یہ سارے ماہ کے ہمارے منتھ کے نام جو ہیں سارے دیوتاؤں کے ہیں, جنوری, فروری, یہ سارے جب ہم ایک جگہ پہ پتہ نہیں کیوں اڑ جاتے ہیں کہ جی
اگر آپ دنوں کے نام تو چینج نہیں ہوتے، دنوں کے لگا لو، مہینوں کے لگا لو، یہ چل رہا ہے، اسی کو آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح میرا خیال ہے ان لفظوں کے تکرار میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، انہوں نے تو بولنا ہی نہیں، انہوں نے کہنا نہیں ایسٹر تو لفظ ہی کوئی نہیں، ایسٹر تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے، نیا ہی چل گئے ہیں. اب میں نے ایک دو اور بات شاید ہم سخن سے کہیں اور نہ چلی جائے، آج دن تھا ناظرین. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگ کئی کہتے ہیں جی خداوند یسوع مسیح کے لیے گاڈ کا لفظ نہیں آیا، پھر کہتے ہیں جی گاڈ اور گاڈ، خداوند اور خدا میں فرق ہے. لیکن یہ ایک بحث ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ کریں گے جب نیکسٹ ہم اپنا سیشن کو کریں گے. تو آگے میں یہ آپ سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا کہ اپنا ظفر صاحب سے بھی ابھی پوچھتے ہیں کہ آیا نوجوان جو ہیں، ابھی بہت سارے ہمارے نوجوان جرنلسٹ آئے ہیں، کیا ان کو اس میں موقع دیا جائیں گے؟ ہاں جی نعیم صاحب، اپنا شمس صاحب، ہم آپ اس کی طرف آئیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم کافی ہے. جو نئی کرن ہمارے پاس آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہم بات وہیں پہ چلتے ہیں کہ ہمارے خدا نے یعنی کہ نور بنایا تھا تو نور اس سے نکلا تھا، ٹھیک ہے. وہ جو خدا کے ساتھ رہتا تھا وہی نور تھا. وہی نام جو ایسٹر سے جو نکلا تھا اسی کو بعد میں جو کا نام دے دے، ایسٹر دیوی کا نام دے دی. اس روشنی کو جو حقیقی روشنی تھی، خدا کی روشنی تھی، انہوں نے اس کو دیوی سمجھ لیا. لیکن بعد میں خدا نے جب یعنی کہ اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ اصلی روشنی جب دوبارہ آئی، اس دنیا میں رہی، اور اس دنیا میں رہنے کے بعد اس دنیا کا جب موت آئی، موت پہ فتح ڈال دی گئی. اور اس کے بعد یعنی کہ اسی کو ہم ایسٹر اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ وہ پرانا ایسٹ تھا، پرانی روشنی تھی جو دوبارہ یعنی کہ دیوی کو دے دی گئی تھی. پھر واپس ہم نے اسی نام کی وجہ سے ہم ایسٹر کہتے ہیں. جی سیمسن صاحب. ہاں جی، نئی کرن میں، نئے چینل میں. جی ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آج ہم نے اس کا ایک باقاعدہ جو ہے آزمائشی نشریات کا آغاز کر دیا ہے. تو میں نے پہلے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا کہ جس طرح یہ میگزین ایک بڑا بے باک اور نڈر اس نے جو ہے وہ کیا ہے اتنے سالوں سے، 30 سال تقریباً، اس سے بھی زیادہ سال ہو چکے ہیں. تو آپ کی توقع کیا دکھائی دے رہی ہے کہ یہ چینل بھی اسی طرح توقع پہ پورا اترے گا؟ دیکھیں، خدا کرے کہ یہ ہماری توقعات پر پورا اترے. جس نے ایک نیتی سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، خدا کرے یہ چلتا رہے. اس کے بارے میں حتمی طور پر تو وقت ہی فیصلہ کرے گا، لیکن جس ٹیم کے ساتھ ایمانوئل ظفر صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے، جس جذبے کے ساتھ، تو انسان دعا کرتا ہے، کر سکتا ہے کہ خدا کرے یہ اسی طرح سے چلتا جائے. کیونکہ ہماری قوم کے مسائل جو ہیں وہ تو مستقبل قریب میں کیا مستقبل بعید میں بھی کہیں کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لہٰذا یہ ایک طویل جدوجہد ہے، اور اس طویل جدوجہد میں ضروری ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جس کو ہم جاری رکھ سکیں. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح سے رسالہ ہم سخن دی منورٹیز ویو نے اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ ٹی وی چینل بھی اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن یہ بہرحال مشکل کی گھڑی ہے، اور خدا کرے کہ ہم سب اس تگ و دو میں، اس کاوش میں کامیاب ہوں، اور اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی باقی تمام اقلیتوں کے لیے ہم وہ کام کر سکیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے، ان کے معاشی اور سماجی حالات بہتر ہوں.
جی سیمسن صاحب. ہاں جی ڈاکٹر صاحب میری بہت اچھا لگا کہ بھائی یہ ہماری خواہشات بھی ایسی ہیں اور جن خواہشوں سے ہر چیز چلتی ہے. جیسی ہم خواہشیں کرتے ہیں وہ خواہشیں آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک منوج ظفر صاحب کی ایک خواہش تھی کہ جیسے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جائیں, اور یہ مناسب کی ہوا انہوں نے سوچا اور آہستہ آہستہ اس وقت پہ ہم لوگ اس تک پہنچے ہیں کہ آج اس کو لانچ کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں آج الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے یہ اور بھی آگے جائے گا. اور سمجھ صاحب نے یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا نوجوانوں کا اس میں کیا کردار ہوگا, اور ہمیں پورا امید ہے کہ نوجوان, آج کے نوجوان کافی یعنی لا علمی میں نہیں ہے, وہ کافی اویئر ہیں اس کے بارے میں اور وہ اس میں آئیں گے. اور جو ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں اس چینل کے وہ ان کو کوشش کریں گے کہ نوجوانوں تک پہنچا جائے, ان کے خیالات سنے جائیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ چینل پہ آئیں اور اپنے خیالات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں, جو ان کی خواہش ہے دوسروں تک پہنچائیں. ہاں جی برادر سیمسن صاحب اپنا مائک کو آن کریں. جی آخری آپ میسیج لگا دیں ان کا, الیگزینڈر صاحب کا, جان ملک, بشپ جان ملک الیگزینڈر کا, پھر آگے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے اس کو مزید چلانا ہے کہ اس کو ہم لوگوں سے, میرا خیال ہے سیمسن صاحب, میرا خیال ہے الیگزینڈر صاحب, جناب بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب, پروگرام کے بعد ہم دعائے خیر کے ساتھ جی میرا خیال ہے بہتر ہے. باتیں تو بہت ساری ایسی ہیں کہ جی. Right Reverend Dr. Alexander John Malik, Bishop Emeritus of Lahore کا ایسٹر کا پیغام. Easter Day is a day of victory. It is a day of triumph. یہ فتح کا تہوار ہے, یہ جشن کا تہوار ہے. یہ فتح گناہ اور موت پر ہے. یہ جشن موت کو ڈیفیٹ کرنے کا جشن ہے. وہ تمام ابلیسی اور شیطانی قوتیں جو یسوع کو صلیب پر لے گئیں, آج کے دن یسوع نے ان سب کو شکست دی ہے. ان تمام demonic and diabolic forces were defeated in the resurrection of Jesus Christ. مسیحی بھائی اور بہنوں ذرا غور کریں, یسوع کی صلیب دو باتوں کو عیاں کرتی ہے. انسان کے گناہ کی انتہا اور خدا کی محبت کی انتہا. انسان کے گناہ کی انتہا یوں دیکھیں کہ یہودی مذہبی لیڈرشپ یسوع کو اپنے رستے سے ہٹانے کی خاطر اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں لاتے ہیں. جی سر. جی جاوید صاحب. بشپ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے. جی آپ ذرا یہ بتائیں کہ جشن ہم کتنے دن کے لیے منا سکتے ہیں, کس ٹائم تک ہم جشن منا سکتے ہیں؟ یہ آپ اس کو ذرا ہٹائیے گا تاکہ بات آگے بڑھے. تو میرے خیال سے جس طرح عید یہ خاص دنوں میں ہی نہیں کہا جاتا کہ ہر دن ہمارا تہوار ہے, ہر دن ہمارا ایسٹر ہے یا کرسمس, لیکن چونکہ دن مقرر کیے گئے ہیں, کلیسیا نے کیے ہیں یا کسی نے بھی, بہرحال وہ تو بنتا ہے, لیکن یہ ایسٹر ہر دن ہمارا جشن ہے. ہمارا سب سے بڑا ایمان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے جو ہے وہ مذہبی باتیں میں کرنے کے قابل تو نہیں ہوں, لیکن میں اپنے خیال سے تھوڑا کرتا ہوں کہ ہمیں
हमारे लिए सबसे बड़ा कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, हमारे खुदावंद की कब्र खाली है, ये इससे बड़ा कोई ऐसा नहीं है। ये हमें हर रोज ही जश्न मनाना चाहिए। तो जो है साहब, अब हम जो है वो तमाम नाजरीन से इजाजत लेते हैं। अगर कुछ डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं तो फिर अदरवाइज हम इजाजत लें नेक तमन्नाओं के साथ। मेरा ख्याल है आइए अब हम इस प्रोग्राम को नेक तमन्नाओं के साथ अपने नाजरीन के लिए दुआए खैर के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं। आइए हम दुआ करें। इसके बाद एक गीत चलाएंगे। खुदाए कद्दूस, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस छोटी सी महफिल के लिए जो खुदावंद उस अजीम कारनामे की याद में हमने मुनक्कद की, जो तूने आज से तकरीबन 2000 साल पहले इस दुनिया पर किया। खुदावंद, तूने मौत को फतह दी, तूने कब्र को शिकस्त दी, तूने तमाम अबलीसी और शैतानी कुव्वतों को मात कर दिया और तू कब्र में से जिंदा हुआ। खुदावंद, तेरी इस फतह में हमारी फतह है, बल्कि पूरी नस्ल इंसानियत की फतह है। खुदावंद, हमें इस राज को, इस भेद की बात को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे साथ हो, हमारे मुल्क और कौम के साथ हो। खुदावंद, दुनिया के इस कड़े वक्त में जब कोरोना वायरस का खौफ तमाम लोगों में फैला हुआ है, खुदावंद तू सबके साथ हो, सबको सेहत और इत्मीनान और तसल्ली बख्श। जिन लोगों के अजीज उनसे बिछड़ गए हैं, खुदावंद उनको उनके लिए खास तौर पर मैं इल्तिजा करता हूं कि उनको तू खास अपनी रूहानी तसल्ली से माला माल फरमा। खुदावंद, हमें अपने भेद की बातों को समझने की तौफीक दे और खास तौर पर खुदावंद इस मुल्क के लिए जहां पे हम हैं और पाकिस्तान के लिए मैं इल्तिजा करता हूं। खुदावंद, तू अपनी खास रहम करम और मेहरबानी की निगाह रख, हमारे गुनाह मुआफ कर, हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमा। मांगता हूं सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे जलाली और अबदी नाम में, आमीन। नाजरीन, एक छोटी सी बात करूंगा इस मौका के दुआ के बाद, तो हमें इख्तिताम कर ही चुके हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची में बहुत सारी शिकायत हमें मिल रही हैं कि वहाँ पे ऐसे जो मजहबी फूट डालने के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि वो राशन नहीं दे रहे। इस तरह से एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे और जो है इस पे काबू पाना चाहिए। ये अब कितनी देर चलता है खुदा ही जाने कि कितनी देर और रहना चाहिए, लेकिन ये है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें।